नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास के साथ अल्लाह ताला का एहसान है जिसने हमें दोबारा जमा होके पढ़ने की तौफीक अता की अल्हम्दुलिल्लाह। और काफी दिनों बाद उसूलुल तफसीर थोड़ा सा देखेंगे। थोड़ा गैप आ गया था और बस आपसे ये कहना था आप लोगों से कि आज काफी थोड़ा डिक्शनरी वर्क ज्यादा है आज, क्योंकि जो आयत हम करेंगे आयत नंबर 19 फ्रॉम सूरह अल बकरा, उसमें काफी डिक्शनरी वर्क था, तो थोड़ी सी ड्राई होगी क्लास में भी, लेकिन चलें तफसीर पे समझने में इंशाल्लाह आसानी होगी। तो आप लोग आज अगर चाहें तो नोट डाउन जरूर कर लें, इट विल हेल्प यू आउट। तो इंशाल्लाह आज डिक्शनरी वर्क है आयत नंबर 19 में काफी सारा, तो डेफिनेटली आई विल रेकमेंड यू कि आप लोग सब उसको जरूर लिखें, क्योंकि फिर ये चीजें रिटेन करना मुश्किल है, ये भूल जाएंगे आप। इसलिए तफसीर तो फिर भी जहन में रहती है लेकिन फिर जो टेक्निकल चीजें होती हैं वो ज्यादा जल्दी भूल जाती हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि उसूल तफसीर में भी कुछ थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज आज आएंगी, This is the one. उसको थोड़ा देख के घबराना नहीं है, ठीक है, और परेशान नहीं होना है उसको देख के, एज लॉन्ग एज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो और थोड़ा बहुत जहन में हो टर्मिनोलॉजीज तो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। चलिए आज उसूलुल तफसीर में हम देखेंगे, हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था कैटेगरीज ऑफ तफसीर, ठीक है, अक़साम तफसीर शुरू किया था, और उसमें से हमने 4 चीजें इंशाल्लाह कवर करनी। एक तो हम लेवल्स ऑफ नोइंग तफसीर जो हमने लास्ट टाइम कवर की थी, कि तफसीर जानने के कितने लेवल्स होते हैं, और उसमें हमने 2 देखा था कि एक फर्ज कफाया होता है और एक फर्जुल आइन होता है, और उसमें काफी डिटेल में हमने किया था कि उसूलुल तफसीर जो है वो किस कैटेगरी में आता है, उसके अंदर जो कौन सी चीजें फर्जुल आइन में आती हैं और कौन सी फर्जुल कफाया में आती हैं। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर कर लिया था। इसमें दूसरी चीज जो हम देखेंगे आज वो है मेथड्स ऑफ रीचिंग टू तफसीर, यानी जो मुफस्सिरीन हैं उन्होंने किस मेथड के साथ तफसीर की है, मतलब किस तरह से वो तफसीर तक पहुंचे हैं, ये हम इंशाल्लाह देखेंगे। और उसके बाद हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो आज खत्म नहीं होगा हमारा, वो है डिफरेंट स्टाइल ऑफ हाउ तफसीर वाज ऑथराइज्ड। ठीक है, ये ऑथर्ड कि वो किस तरह से लिखी जाती है तफसीर, ये हम देखेंगे डिफरेंट स्टाइल्स, और पहले किस तरह से लिखी गई वो भी, और आज के जो स्कॉलर्स जो हैं जो मुफस्सरीन हैं वो किस स्टाइल में लिख रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते स्लोली हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, ये आज कवर नहीं होगा लेकिन इंशाल्लाह इसको हम टच करेंगे इस टॉपिक को। तो हम सबसे पहले देखते हैं मेथड्स ऑफ रीचिंग टू तफसीर, कि तफसीर तक कैसे पहुंचा जाता है, ठीक है, तफसीर होती कैसे है। तो देयर आर 2 मेन वेज, ठीक है, 2 मेन तरीके हैं, और ये जो है इसका अगर हो सके तो इसकी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि जब मैंने कुछ जैसे लेक्चर्स वगैरह हम सुनते हैं, और जो एडवांस लेवल के थोड़े से स्ट्रक्चर लेक्चर्स होते हैं, अक्सर हम लोग सुनते हैं ना कुरान से रिलेटेड या डिफरेंट साइंसेस से रिलेटेड लेक्चर सुन रहे होते हैं, तो मैंने देखा है कि स्कॉलर्स जो हैं वो ये 2 टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं। जैसे शेख यासिर कदी के भी लेक्चर्स में जब वो सीरा पढ़ा रहे थे या अभी जैसे वो स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट करवा रहे हैं, तो उसमें भी मैंने देखा है कि वो जो है वो इसको रेफर कर रहे होते हैं इन टर्मिनोलॉजीज को। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जब वो ये रेफर करेंगे तो वो लेक्चर में तो यही कहते हैं कि भाई ये दिस इज फॉर द एडवांस लेवल स्टूडेंट्स और जिनको पता है उसूलुल तफसीर का, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को भी इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है। तो सब अभी क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ रीचिंग टू तफसीर, किस तरह तफसीर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, यानी कैसे ये तफसीर जो है ये हम तक पहुंची और मुफस्सरीन ने इसको किस तरह से ग्रैब किया, मुफस्सरीन तक कैसे पहुंच गया और फिर उन्होंने इसको ग्रैब किया। तो एक सबसे नंबर 1 है, होता है 2 मेथड है इसमें, ठीक है। एक नंबर 1 है तफसीरुल बिल मासूर, अल तफसीरु बिल मासूर, ठीक है। और ये कौन सा मेथड होता है कि ये मेथड जो है नरेशंस के थ्रू हम तक पहुंचा है। यानी नरेशंस का क्या मतलब है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक्सप्लेन किया,
ٹھیک ہے, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا تھرو حدیث قدسی یا جبرائیل علیہ السلام کے تھرو, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد رسول, اور دوسرا قرآن وتھ قرآن سے, یعنی رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح ایکسپلین کیا, ایک تو حدیث قدسی, اور دوسرا قرآن کے اندر ہی کچھ آیات کی تفسیر اپنے اندر ہی موجود ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ قرآن کو سمجھ رہے ہوں تو آن دا ہول سمجھنا چاہیے, صرف ایک آیت کو پک کر لینا از ناٹ کریکٹ. کبھی کبھی اس آیت کی آگے تفسیر بھی آ رہی ہوتی ہے جو قرآن وتھ قرآن, قرآن جو ہے وہ قرآن ہی سے اس کی تفسیر ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تفسیر پہنچی, اور صحیح البخاری جیسے اس میں تو باقاعدہ پوری ایک ٹاپک ہے جو کتاب التفسیر کے نام سے ہے, اور اس میں اسی طرح آیات کی تفسیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اس طرح مختلف احادیث کی بک میں سے, صحیح بخاری میں نہیں, مختلف احادیث کی کتابوں میں آپ کو باقاعدہ اس پہ چیپٹرز ملیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں تفسیر قرآن کی ملتی ہے وہ بھی ایک طریقہ, ایک اسٹیپ ہے. تیسرا جو ہے وہ سلف, جو پرانے جو سلف, آپ کو میں نے بتایا نا کہ جو قرون اول ہیں, جو فرسٹ 3 جنریشنز ہیں, ان کو سلف کہا جاتا ہے. تو انہوں نے اس آیت کے بارے میں کسی تفسیر کیا کی ہے. تو یہ جو ہے میتھڈ جو ہے یہ تفسیر بالمأثور کہلاتا ہے, اور یہ تھرو چینز جو ہے وہ نریشنز کے تھرو ہم تک پہنچتی ہے, ٹھیک ہے, یہ تفسیر. اور دوسری جو میتھڈ ہے, دوسرا جو میتھڈ ہے, اس کو کہتے ہیں التفسیر بالرائی. اور آپ نے یہ, اگر آپ میں سے کسی نے یاسر قدی کا سیرہ کا لیکچرز کیے ہیں تو شیخ یاسر قدی اس چیز کو, اس ورڈ کو بہت یوز کرتے ہیں, تفسیر بالرائی. اسی طرح یہ پروفٹس کے اس میں بھی بہت یوز کرتے ہیں, یہ جو اسٹوریز آف دا پروفٹ ان کی نئی سیریز شروع ہوئی ہے اس میں بھی وہ کرتے ہیں. یعنی یہ جو سیرہ ہے یا جو اسٹوریز آف دا پروفٹ ہے یہ اس تفسیر پہ بیسڈ ہے. کون سی ہے یہ؟ تفسیر بالرائی ہے, اور اس کے معنی ہے کہ اجتہاد کے ذریعے جو ہے وہ کسی آیت کی تفسیر نکالنا, ٹھیک ہے, کسی آیت کی تفسیر کرنا. اور تفسیر کیا ہوتی ہے ہم بہت ڈیٹیل میں تفسیر اور تعویل ان کی ہم ڈیفینیشنز جو ہیں وہ پچھلے کلاسز میں کور کر چکے ہیں, سو آئی ایم ناٹ گوئنگ بیک ٹو اٹ. لیکن تفسیر بالرائی کیا ہے؟ دس میتھڈ ہیز ریچ اس بائی دا وے آف اجتہاد, ٹھیک ہے. اور اجتہاد کیا ہوتا ہے کہ انٹرپریٹیشن, اور مفسرین کی جو انٹرپریٹیشن ہے, اور اس میں دو طرح کی, اس کے انڈر بھی دو طرح کے میتھڈز ہیں, اور وہ کیا ہے کہ ایک تو اجتہاد کرنا یوزنگ التفسیر بالمأثور, ٹھیک ہے, جو ہم نے ابھی پڑھا. تفسیر المعصور کیا تھا کہ نریشنز کے تھرو ہم تک پہنچنا, یعنی رسول اللہ کے تھرو, صحابہ کے تھرو, یا قرآن بائی قرآن, ٹھیک ہے. تو اس کی اگر اس کے انڈر تفسیر بالمعصور کے اندر رہ کے اگر مفسر جو ہے وہ تفسیر کرتا ہے قرآن کی تو اٹ از پریزڈ, ٹھیک ہے, اٹ از پریزڈ. اور یہ صحیح طریقہ ہے. اس کو اب اس کی میں آپ کو چلے عربک ٹرم نہیں بتا رہی ورنہ ٹو مچ عربک ٹرمز ہو جائے گی آپ کے لیے. اور اس کو ایک دوسری اس میں کیٹیگری کیا آتی ہے کہ ایسی انٹرپریٹیشن کرنا جو کہ صحابہ نے نہیں کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, تابعین نے نہیں کی, سنی سلف نے نہیں کی, یا قرآن سے اس کی تفسیر نہیں ملتی, اپنی طرف سے اب بالکل پیورلی اجتہاد کی بیس پہ جو تفسیر کرنا ہوتا ہے, اس کو منع کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو تفسیر المذموم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تفسیر المذموم, اور یہ منع کیا گیا ہے. اور یا ایسی کوئی انٹرپریٹیشن کرنا جس کو سلف نے جس طرح انڈرسٹینڈ کیا نا اس سے بالکل اگینسٹ اس کو انٹرپریٹ کرنا. جیسے فار ایگزامپل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کے 2 ہاتھ ہیں, اللہ ہیز 2 hands آتا ہے. اب اس کی جو ہے وہ جو صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کس طرح, یا سلف جو ہے انہوں نے کس طرح اس کو لیا کہ انہوں نے کہا واللہ عالم, ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا اس کی وہ ہے, ٹھیک ہے, یہ کس طرح سے ہے, کس طرح دکھتا ہے, کیا ہے, اللہ کے ہاتھوں سے کیا مراد ہے. لیکن انہوں نے اس کو ایک اللہ کے 2 ہاتھ ہی لیا ہے, کوئی اور انٹرپریٹیشن نہیں کی. لیکن ہم آگے دیکھتے ہیں کہ مطلب کچھ سیکٹس ایسے ہیں جنہوں نے اس کو کس معنوں میں لیا؟ اللہ کے پاور کے معنوں میں, ٹھیک ہے. جو سلف میں سے نہیں تھے انہوں نے آگے اس کو اللہ کے پاور کے معنوں میں لیا ہے, اور آج کل اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. تو یہ دس ون از ناٹ, یہ کون سی تفسیر ہے جو مذموم ہے, جس کا بالکل ہی کوئی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہماری پرانی تفسیر سے نہیں ملتا.
پرانا جو تفسیر المعصور ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. تو ایسی تفسیر کو بالکل کنڈیم کیا گیا ہے. وائی؟ بیکاز جو بہترین طریقے سے سلف سمجھ سکتے ہیں, سلف نے جس طرح قرآن کو سمجھا ہے وہ اس جیسا تو کوئی نہیں سمجھ سکتا نا, کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ اور صحابہ سے سیکھ, رائٹ. تو ان کے بات کو بالکل ہی نیگلیکٹ کرتے ہوئے اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کرنا, دیٹ از جو ہے وہ ہم کو منع کیا گیا, دیٹ از ناٹ انکریجڈ, اور ہمیں بلکہ کنڈیم کیا گیا ہے. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے ہاتھ کا صرف معنی یہ لینا کہ اس کے پاور کے معنی لینا, ٹھیک ہے, جو کہ ہمیں سلف میں نہیں ملتا. اسی طرح جب قرآن میں قال ذرۃ کر کے آتا ہے, جس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلف نے اس کو اسمال بلیک اینٹ کی ٹرانسلیشن لی ہے, ٹھیک ہے, ادھر وہاں پر انہوں نے کیا, لیکن آج کل اس کو ایٹم کے طور پہ کر دیتے ہیں کہ ذرہ سے ایٹم لے لیتے ہیں, کیونکہ صحابہ کے زمانے میں تو ان کو ایٹمز اور ان سب چیزوں کا اتنا نہیں تھی ڈسکوری, تو انہوں نے اس کو اسمال بلیک اینٹ کے طور پہ لیا ہے. تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اسی پہ چلیں جس پہ سلف چلے ہیں, بنسبت اس کے کہ ہم اپنی طرف سے نئے اس میں رائے جو ہے وہ شامل کریں. اور یہاں میں تفسیر کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم فقہ کی بات نہیں کر رہے. فقہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی ہیں, فقہی رولز جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے ہیں, اور اس میں بھی ہیلپ کس چیز کی لی جاتی ہے کہ جو ہمارے پرانے فقہاء ہیں انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے, اور اس سے پھر جو ہے وہ ڈرائیو کیا جاتا ہے, اجتہاد کیا جاتا ہے, وہ ایک ڈفرینٹ سائنس ہے. یہاں بات تفسیر کی ہو رہی ہے, قرآن کی ایکسپلینیشن کی. تو بیسکلی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی ایکسپلینیشن اس طرح کی جاتی ہے, ایک منٹ دیجیے گا مجھے, اگر قرآن کی تفسیر اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ جیسے بالکل ہی اپنی رائے کے ساتھ کی جا رہی ہے, تو وہ جو ہے وہ ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. دیٹس the thing جو ہم نے الحمدللہ میتھڈز آف ریچنگ ٹو تفسیر میں پڑھا, ٹھیک ہے. اب ہم جاتے ہیں ڈفرنٹ اسٹائلز آف ہاؤ تفسیر واز آتھرڈ یا از آتھرڈ. ابھی بھی لکھی جاتی ہے تفسیر, اور جو ہے وہ کس سٹائلز میں لکھی گئی. اس میں بھی 4 کیٹیگریز ہیں, جس میں سے ایک کو ہم آج ٹچ کریں گے, اور یہ کہلاتی ہے تفسیر التحلیلی, ٹھیک ہے, تحلیلی. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اینڈ آف دا کورس کوشش کروں گی کہ نوٹس بھی پرووائڈ کر دوں, ٹھیک ہے. تفسیر التحلیلی کہلاتا ہے. اور تفسیر التحلیلی جو ہے یہ آپ کو بہت ساری تفسیر میں یہ میتھڈ ملے گا. اور یہ میتھڈ کیا ہے کہ اس میں جو مفسر ہوتا ہے وہ ایک آیت لیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے, ورس کو گرامیٹیکلی بھی بریک ڈاؤن کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے جو شان نزول ہے یعنی ریزن آف ریویلیشن ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے, اس کو لکھتا ہے, اس آیت کی ایکسپلینیشن دیتا ہے, کلیریفائی کرتا ہے اس کو. اگر مطلب آیت کے اندر کوئی ایسا ورڈ ہو جو کہ اسٹرینج ہو یا نیا ہو, یا اس کی میننگ اتنی اوپن نہ ہو, سمجھ میں نہ آ رہی ہو, اسٹریٹ فارورڈ نہ ہو, تو اس کو ایکسپلین کرتا ہے مفسر, ٹھیک ہے. اور پوری آیت کا پھر آپ کو گرامیٹیکل انالیسس بھی دیتا ہے, اور یعنی جو جرنل میننگ ہے آیت کی وہ بھی دیتا ہے, اور ان ڈیپتھ بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں یعنی اس کے اندر بلاغہ بھی ہوتی ہے اور صرف بھی ہوتا ہے, یہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ تفسیر جو ہوتی ہے یہ تفسیر التحلیلی کہلاتی ہے. آپ دیکھیں اس میں کتنی ساری چیزیں کور ہوئی ہیں نا, یہ تفسیر التحلیلی کہلاتا ہے, کافی چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں. اور یعنی اعراب بھی ہوتا ہے اس کے اندر, گرامیٹیکل انالیسس بھی ہوتے ہیں, ایک سنگل ورڈ کی ڈیٹیل میننگ بھی ہوتی ہے. اور یہ جو طریقہ ہے نا یہ سلف کا طریقہ ہے, یعنی صحابہ نے اسی طریقے سے تابعین کو سکھایا ہے, ٹھیک ہے. صحابہ نے, اگر آپ کہیں کہ صحابہ نے کون سا میتھڈ یوز کیا, تو تفسیر التحلیلی کا میتھڈ یوز کیا تھا تابعین کو سکھانے کے لیے. یعنی وہ ایک آیت کو لیتے تھے اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ گرامیٹیکل انالیسس بھی ہوتی تھی, اس کی ہر جو ہے ایکسپلینیشن ہوتی تھی, ایک ورڈ کو ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوتی تھی. اس طرح سے صحابہ نے تابعین کو سکھایا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ ہمیں کئی تفسیر ملتی ہیں, اور اب چونکہ آپ اصول التفسیر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یو شوڈ نو سم نیمز آف مفسرین بھی, اور جو مشہور فیمس تفاسیر ہیں وہ بھی آپ کو 2-4 ہی ہمیں آ رہی ہوتی ہیں ذہن میں,
ہمیں پتا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ جو میتھڈ ہے یہ ابن عطیہ جو ہے ان کی تفسیر کا یہ میتھڈ ہے, الالوسی ہے, الشقانی ہے, یہ بہت فیمس مفسرین ہیں. ٹھیک ہے, ان کے یہی میتھڈ ہے. اور آج کے بھی کئی جو مفسرین ہیں وہ یہی میتھڈ یوز کرتے ہیں, یعنی بہت ساری چیزوں کا کمبینیشن کر کے آیت کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانی جو تفسیر ہے, تفسیر الطبری, تفسیر السالبی, واحدی, بغوی, ابن کثیر اور بھی دوسرے جو ہیں, اور اگر ماڈرن ڈے اسکالرز میں دیکھیں تو ابن عثیمین, ٹھیک ہے, اور بہت سے حرم کے جو شیخ ہیں, جو مکہ کے شیخ ہیں, وہ بھی یہی میتھڈ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا فرق دیکھتے ہیں آپ کہ تفسیر ان بٹوین ان مفسرین کے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو تفسیر ہے اس میں کسی میں آپ کو کچھ کم ملے گا, کوئی چیز کم ملے گی, کوئی چیز زیادہ ملے گی. ٹھیک ہے, جیسے ابن عاشور وغیرہ کے اس میں آپ کو ڈیٹیل گرامیٹیکل انالیسس ملے گا, آپ کو بلاغہ کے بھی پوائنٹس ملیں گے. لیکن اگر ابن کثیر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ابن کثیر میں آپ کو قرآن بائی قرآن زیادہ ملے گا, حدیث سے ملے گا, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ ضروری نہیں کہ ہر تفسیر کے اندر وہ سارے ہی ایلیمنٹس موجود ہوں, لیکن کسی میں کم بھی ملیں گے آپ کو, کسی میں زیادہ بھی ملیں گے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ایک پوائنٹ اور میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو میتھڈ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ تفسیر بالمعصور جو ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈڈ ہوتا ہے اس میتھڈ میں, اور تفسیر بالرائی بھی لیتے ہیں. یعنی پھر یہ مفسرین اپنے اجتہاد سے بھی کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ کون سا اجتہاد ہوتا ہے جو کہ سلف کے اکارڈنگ ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ بالکل سلف کی بات کو ایک طرف رکھ کے کرو. تو یہ سب کمبینیشن آف بوتھ. اور جو ابھی ہم کلاس میں سورہ البقرہ کر رہے ہیں الحمدللہ, دیٹ از آلسو تفسیر التحلیلی. جو میں آپ کو میتھڈ کروا رہی ہوں الحمدللہ, وہ دیٹ از آلسو تفسیر التحلیلی, بیکاز وی آر کمبائننگ ڈفرنٹ اسٹفس. ٹھیک ہے, ہم اس کو گرامٹیکل انالیسس بھی کرتے ہیں, ہم اس میں ڈکشنری ورک بھی کرتے ہیں ان ڈیپتھ, اور پھر اس کے بعد ہم مختلف تفاسیر سے اس کو دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز رکھتے ہیں. پھر اگر ابھی تو خیر ہمارے پاس کوئی ایسی آیت نہیں آئی ہے جس میں بہت زیادہ کوئی فقہی ایشو ہو, لیکن آگے جب ایسی آیت آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں 2-3 کم از کم رائے اس کے بارے میں اگر ہے تو وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. ٹھیک ہے, تو ہم جو تفسیر انشاءاللہ سورہ البقرہ میں کر رہے وہ تفسیر التحلیلی ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک میتھڈ تھا, ایک اسٹائل تھا, سوری, جو کہ تفسیر کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی اسٹائلز ہوتے ہیں, انشاءاللہ اس کو آگے کی کلاسز میں ڈسکس کریں گے. اگر اصول التفسیر سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگوں کی کوئی کویشچن ہوگا تو انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیجئے, we'll do in the end of the class. ٹھیک ہے, 1 منٹ میں آپ, اب ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کریں گے. اس طرح میں کروں, 1 منٹ دیجیے گا مجھے. ٹھیک ہے, چلیے آپ لوگ سورہ البقرہ میں آ جائیے انشاءاللہ تعالی. اور آج جو آیت ہم لوگ کریں گے دیٹ از آیت نمبر 19. ٹھیک ہے, آیت نمبر 19 جو ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم اعراب آج کریں گے خالی. ٹھیک ہے, اور ہم تفسیر نہیں کریں گے, اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے, کیونکہ یہ بھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اٹ از آلسو اے پیرابل. ٹھیک ہے, تو پیرابل جو ہے اس میں کافی ہمیں ان ڈیپتھ جانا پڑتا ہے, تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویک کریں گے اس کی تفسیر کو. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورہ البقرہ جو ہے اس کی یہ ابھی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں 18 اور 19 ایک بیک ٹو بیک ہمیں
پر جو ہے بہت خوبصورت آیات ہیں اور پیرابلز ہمیں ملے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ویل ڈو اعراب انشاءاللہ اور ڈکشنری ورک کریں گے ان ڈیٹیل میں ان آیات کی. ٹھیک ہے. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے انشاءاللہ. کافی لمبی آیت ہے، اس کو کوشش کرتے ہیں جلد سے جلد کرنے کی. چلیے اس کو ہم اس آیت کو ہم نے یہاں پر ڈیوائڈ کرنا ہے. یہ ایک پارٹ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا یجعلون اصابعهم فی آذانہم من صواعق حذر الموت، یہ سیکنڈ پارٹ ہو گیا. اور پھر واللہ محیط بالکافرین، یہ تھرڈ پارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی کافی بیچ بیچ میں بھی ہمیں بریک ڈاؤن کرنا پڑے گا انشاءاللہ. چلے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آؤ کیا ہے آپ لوگ بتائیے. عاطفہ. عاطفہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سٹارٹ مل جائے، اور وہ یہ ہے کہ یہ او جو ہے یہ عاطفہ ہے. ٹھیک ہے. اور کسیبن اگر ہم دیتے ہیں، کسیبن کیا ہے پہلے چلیے یہ بتائیے مجھے. جار مجرور ہے کیا جار مجرور ہے. ایکسلنٹ. تو جار مجرور سے تو جملہ نہیں شروع ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں دو طرح سے کرتے ہیں اعراب. جو گرامیٹیشینز ہیں وہ دو طریقے سے کرتے ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ او ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی یہ بھی ایک پیرابل ہے اور مثال بیان ہو رہی ہے. تو بیسکلی اٹس اے کنیکشن، it has connection with the previous آیت. ٹھیک ہے. تو مثلہم جو ہے ورڈ وہ ابھی بھی اسٹل مبتدا ہے اس آیت کا. ٹھیک ہے. اور چونکہ او ہے یہاں پر تو او سے ہمیں ایک کنیکشن مل رہا ہے. یا او کس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ یا اور. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں جو گرامیٹیشنز ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کا کنیکشن پچھلی آیت سے ہے. اینڈ مثلہم از اسٹل دا مبتدا. تو یہاں پر ایک طریقہ کیا ہے اس آیت کو کرنے کا کہ مثلہم جو ہے وہ اس کا مبتدا ہے. اور دوسرا ایک لیتے ہیں، دوسرا اس کا طریقہ یہ لیتے ہیں کہ اصحاب جو ہے وہ مبتدا ہے اور وہ محذوف ہے. یعنی پیپل، یہ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو کسیب من السماء. ایک منٹ پہلے میں آپ کو اس کی جو ہے نا ٹرانسلیشن بتا دیتی ہوں اس آیت کی. ایک منٹ رکیے گا مجھے دیجیے. میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس کی بتا دوں تاکہ آپ کے پاس پورا سینیریو سامنے آ جائے. ایک منٹ دیجیے. او اور کسیبن لائک a rainstorm. ٹھیک ہے. من السماء from the sky فیہ in it ظلمات darknesses ورعد and thunder وبرق and lightning. یجعلون they put اصابعهم their fingers فی in آذانہم their ears. من الصواعق from the thunderclaps. حذر in fear of الموت the death. واللہ and Allah محیطم is the one who encompasses بالکافرین the believers. Sorry, the disbelievers. او یا کسیبن بارش کی مانند من السماء آسمان سے فیہی جس میں یا اس میں ظلمات اندھیرے ہیں ورعد اور بجلی ہے، کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے. یجعلون وہ ڈالتے ہیں اصابہم اپنی انگلیاں، ان کی انگلیاں یا اپنی انگلیاں، فی میں آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق سوائکی کا اردو میں کیا ٹرانسلیشن تھا میں بھول گئی. اور بجلی کی کڑک، ہے نا، بجلی کی جی بجلی کی چیخ یا بجلی کی جو چمک ہوتی ہے اس سے. سبق سے. ہاں. حذر الموتی موت کے ڈر سے. واللہ ان اللہ، اور اللہ محیطم گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو. ٹھیک ہے. تو یہ اردو اور انگلش دونوں میں آپ کو میں نے بتا دی. تو یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا جو اس کا محذوف مبتدا ہے وہ کیا ہے؟ اصحاب ہے. اور اصحاب کیسے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ٹرانسلیشن میں یہ چیز شو نہیں ہوتی
کیونکہ اصحاب ظاہر سی بات ہے محذوف ہے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اس تیز بارش کے اندر چل رہے ہیں، بارش کی بات نہیں ہو رہی. اگزامپل کیا ہے؟ منافقین کی بات ہو رہی کہ جو وہ منافقین ایسے لوگوں کی طرح ہے جو اتنی تیز بارش میں آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں طریقے ہیں. مجھے مثلہم والا طریقہ زیادہ آسان لگتا ہے تو آپ اس کو لے لیں. میں نے اسی کو اپنے پاس وہی نوٹ ڈاؤن کیا ہے کہ مثلہم جو ہے یہ چونکہ یہ پیرابل ہی ہے، مثال کی ہی بات ہو رہی ہے، اور او آیا ہے تو اٹ از کنیکٹڈ ٹو دا پریویس آیات، تو مثلہم از دا مبتدا. ٹھیک ہے، اس طرح لے لیں، آسان ہو جائے گا. تو یہاں میں نے آپ کو تھوڑا سا ہیلپ کر دیا کہ مثلہم جو ہے وہ مبتدا ہے یہاں پر. اب اس کے بعد کیجیے. ٹھیک ہے، کسیبن آپ لوگوں نے بتا دیا جار مجرور ہے، مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے، من السمائی کیا ہے؟ من السمائی یہ بھی یہ چار بھی مجرور ہے. دوسرا جار مجرور ہے. یہ بھی جار مجرور ہے. شاباش. اچھا اب میں ذرا ٹیسٹ کرتی ہوں کس کو یاد ہوگا. ایک دفعہ ہم نے یہ رول پڑھا ہے، اب یہ سورہ البقرہ میں بھی پہلے آیا ہے کہ جب کوئی ایسا اسم آ رہا ہو جو سنگولر ہو اور کامن ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر جار مجرور آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی کیا بن کے آتی ہے؟ متعلق بالخبر صفہ. آتا ہے. صفہ. صفہ بن کے آتی ہے. شاباش، صفہ بن کے آتی ہے. ایکسلنٹ. یہ کسیبن کیا ہے؟ سنگولر ہے اور ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو من السمائی از صفہ. ٹھیک ہے، کسیبن کی صفہ ہے من السمائی. اوکے، اس کے بعد فی ہی کیا ہے؟ another جار مجرور. another جار مجرور. ٹھیک ہے، ظلماتن. اچھا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے تھوڑا سا ڈکشنری ورک کر لیتے ہیں، کسیبن کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجیے. اس کا روٹ ورڈ کون بتائے گا؟ کسیب کا کس کو گیس کر سکتے ہیں؟ سواد واو با مجھے لگ رہا ہے. سواد وا با ہے اس کا روٹ ورڈ. کریکٹ. اور یہ دو باب سے آتا ہے. یہ اجوف ہے. اجوف مینس کیا ہے کہ اس میں واو مڈل روٹ حرکت ہے، تو مڈل روٹ حرکت میں واو یا آ رہے ہوتے تو وہ اجوف کا قانون مطلب ہوتا ہے، لا وہاں پہ مطلب آپ کہیں گے اس میں رول اپلائی ہوتا ہے. اینڈ اس میں کیا ہے؟ یہ ارریگولر صرف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب باب نصرہ سے آتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ثوابا یسوبو. ٹھیک ہے، اور جب یہ ظاہر بات ہے جب اجوف ہے تو اس کو چینج کر دیتے ہیں اور یہ کیا بن جاتا ہے؟ صابا یسوبو صوبن. تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے اترنا یا برسنا. ٹھیک ہے، اور جب یہ باب دروا سے آتا ہے تو یہ اس کا اصلی کیا ہوتا ہے اس کا؟ ثوابا یسویبو. لیکن چونکہ یہ اجوف ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ صابا یسیبو صیبن. اچھا یہ چیزیں اگر آپ نہ بھی سمجھ پا رہے ہوں یا آپ کو بھی نہیں آپ لکھ پا رہے، یا اٹس اوکے، میں صرف اس لیے اس کو گو تھرو ہوتی ہوں تاکہ آپ کے کان جو ہے وہ سننے کا عادی ہو جائیں کہ یہ مختلف فیملیز میں آنے سے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو یاد ہو کہ اس طرح اس کو ہم سرفس کی جاتی ہے. تو اس کا اگر اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک جگہ اترنا یا نشانے پر لگنا. ٹھیک ہے، تو آپ باب دربا سے جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نشانے پر لگنا یا ٹھیک جگہ اترنا. اور اگر یہ باب نصرہ سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے اترنا یا برسنا. اچھا، اور سیبن جو ہے نا یہ فعیلن کے وزن پہ. فعیلن، ایک منٹ میں اس کا صحیح آپ کو اسی کا بتاتی ہوں، نوٹ ڈاؤن کر کے رکھا تھا آپ لوگوں کے لیے، دیجیے گا. سیبن فعیلن کے، فعیلن کے نہیں، فعیلن کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اسم جو ہے سیبن اسم ذات ہے، اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں سوری، یہ اسم ذات نہیں ہے، یہ فعیلن کے وزن پہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے متواتر اترنے والی بارش. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اگر دیکھیں فیملی 1 میں جب آیا ہے ہم نے اس میں دیکھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اوپر سے اترنا، برسنا. لیکن جب یہ اسم کے طور پر آیا ہے تو سیبن جو ہے یہ فعیلن کے وزن پہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے متواتر اترنے والی بارش، یعنی کنٹینیوس جو بارش ہوتی ہے زوردار، اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے سیبن. ٹھیک ہے،
اچھا آگے چلتے ہیں. پھر ہے فیہ سسٹر ظلمات. شمائلہ سوری فار دا انٹرپشن. جیسے یہ کسیبم اس میں جو شدہ ہے کیا ہم اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایمفیسس ڈال رہا ہے متواتر کے لیے؟ نو ہم کیوں اس کو ایسا سمجھیں گے, یہ اس کے وزن پہ ہے. بالکل شد سے جو ہے وہ ایمفیسس ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے معنی جب یہ اس وزن پہ آئے تو اس کے معنی ہی اوپر سے اترنے والی بارش ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا فیہ ظلماتن, فیہ ظلماتن, ظلماتن جو ہے وہ کیا ہے؟ چلیے شاباش بتائیے آپ لوگ. ظلماتن کیا ہے, کیا روٹ ورڈ ہے اس کا, آپ لوگ بتائیے. زواد لام میم. ٹھیک ہے. اب اس کی ڈکشنری ورک ہم کریں گے ڈیٹیل میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ورعدن, یہ اسم ذات ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ اسم ذات ہے, اسم آ رہی ہے یہ. اس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا یا تاریکی. اس کے بعد رعدن, اس کا روٹ بتائیے. را عین دال. رائن دال. شاباش, یہ بھی اسم ذات ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گرج یا کڑک. ٹھیک ہے. اور برقن, بارہ قاف. جی 12 قاف ہوگا. تو یہ بھی اسم ذات ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بجلی کی چمک. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں فی ہی کیا ہے. ابھی اگر ہم اس جملے کو دیکھیں, صرف اس جملے کو, صرف اس جملے کو دیکھیں, فی ہی ظلمات و رعد و برق. چلیے اس کا اعراب کیجیے آپ لوگ. یہ جملہ کیسے بنائیں گے, اس کو کون سا جملہ بنے گا, یہ کون سا جملہ ہوگا؟ یہ اسمیہ نہیں ہوگا. اسمیہ ہوگا. شاباش, اسمیہ ہوگا بیکاز دیر از نو فیل ان اٹ, تو اس میں نو سوچنے فیل. کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور کہ بنائیے اس میں مبتدا کیا ہے اور کیا ہے, سب بتائیے. شاباش. فیہ از MBK شاباش. and ظلماتن is مبتدا. پورے اس بیچارے نے کیا قصور کیا ہے, اچھا پورا مبتدا ہے. کیونکہ ظلماتن و اچھا ہاں کنیکٹ ہو رہا ہے نا, کنیکٹنگ واو ہے. مبتدا ہے پورا یہ, ظلماتن سے لے کر برقن. اس کو کیا بولیں گے؟ مبتدا جب بعد میں آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا مؤخر. مؤخر. مبتدا مؤخر ہے. شاباش. اور فیہ اسم مقدم ہے. ٹھیک ہے. متعلق بالخبر مقدم ہے. تو جملہ تو یہ بن رہا ہے, اور یہ بھی کسیبن کی صرف نمبر 2 بنے گی. ٹھیک ہے. نمبر 2 من السمائی از صرف نمبر 1, کیونکہ ابھی ہم نے کیا رول ابھی ہم ڈسکس کیا تھا, کیونکہ یہ کیا, اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے, اس کو صرف بنانے سے ٹرانسلیشن میں کیا فرق پڑ رہا ہے, غور سے سنیے. کیونکہ یہ بارش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بارش ایسی ہے. ایک تو کیا ہے نمبر 1, یہ یعنی اس کا ٹرانسلیشن جو ہوگا تو یہ کیسے ہوگا کہ ایسی بارش جس میں یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور آسمان سے آ رہی ہے. اوکے. تو یہ اس کی صرف بیان کر رہا ہے کہ بارش کی کیا کوالٹیز ہیں. تو اس لیے اس کو یہاں پر ٹرانسلیشن میں کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ صفت کے طور پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک تو یہ جملہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ. ٹھیک ہے. شاباش, ایکسلنٹ. شمائلہ دوبارہ پلیز یہ بتا سکتی ہیں ایسی بارش یعنی صفت کیا چیز, کون کیا من السمائی ہے یا فی سمائی, صفت کیا چیز بن رہی ہے, دوبارہ بتا سکتی ہیں پلیز؟ ٹھیک ہے, میں دوبارہ بتا دیتی ہوں, لیکن آپ کے جو بھی کویشچنز ہیں پلیز اس کو لکھ لیجیے. ٹھیک ہے. میں اینڈ آف دی کلاس آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو بھی آپ کے کویشچن ہے, جہاں آپ کو نہیں آیا ہے اس کو لکھ لیجیے. ٹھیک ہے. کسیبن, کیونکہ جو اسٹوڈینٹ جلدی جانا چاہتے ہیں نا, پھر میں ان کو روکنا نہیں چاہتی کہ وہ پھر دیر تک رکیں, اور پھر تو اس لیے میں چاہتی ہوں آیت کمپلیٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ لوگ کویشچنز کریں. کسیبن, اس کی صفت نمبر, اس کے جو ہے 2 صفت یہاں پر آ رہی ہیں. ایک تو من السمائی, آپ لوگوں نے بتایا تھا نا یہ متعلق بالخبر ہے. ٹھیک ہے. یہ جار مجرور ہے. اوکے. ایک یہ صفت نمبر 1 آ رہی ہے, اور یہ ایک دوسری صفت نمبر 1 آ رہی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ بھی جار مجرور فریگمنٹ ہے, یہ بھی جار مجرور فریگمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور جار مجرور فریگمنٹ آفٹر ایک اسم نکرہ کے اگر کوئی آ رہا ہو, ٹھیک ہے, تو وہ اس کی صفت بن کے آتا ہے. ایک رول ہے یہ. اوکے. تو اس بارش کی بیسیکلی یہ صفات ہے کہ یہ بارش اس طرح کی ہے. تو اس کو جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ٹرانسلیشن میں اتنا یہ چیزیں شو نہیں ہوتی, لیکن جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہ کیسے, اس کا میننگ کیسے بنتا ہے, یعنی یہ ایسی بارش ہے
ٹھیک ہے, جس میں یہ چیزیں ہیں. اوکے, اس کی ٹرانسلیشن اس طرح سے بنے گی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, یہ والے کر لیتے ہیں یہ آیت. ٹھیک ہے, یہ پارٹ کر لیتے ہیں. چلیے شابش بتائیے یہ کون سا جملہ بن رہا ہے, آپ لوگ کو آتا ہے فعلیہ. یہ؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعل لیا. ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ بن رہا ہے. شاباش, ویری گڈ. یجعلون کیا ہے؟ ہم اس کا وہ ہے مضارع کا نام ان کا ہوگا. یجعلون. مضارع فعل مضارع. فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے, شاباش, فعل مضارع ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں, تھوڑا سا میں یہ چاہ رہی تھی کہ اس میں آپ لوگوں کو ان 3 ورڈز کا بھی ڈکشنری وقت دے دوں. ٹھیک ہے, غور سے سنیے, یا لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. اٹس اے ویری گڈ انفارمیشن. ضاد لام میم ظلمات کا ہے. یہ باب اگر دربا سے آتا ہے تو یہ ظلمہ یظلمو ظلمن. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا. زیادتی کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے ظلم. ظلم بھی اسی سے ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سمیہ باب سے اگر آتا ہے یہ, تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ ظلیمہ یظلمو ظلمن. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے تاریک ہونا, اندھیرا ہونا. تو یہاں پر یہ کس باب سے آیا ہے؟ باب سمیہ سے آیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر یہ اسم ذات ہے. ٹھیک ہے, ویسے سوری باب کا تو ہے ہی نہیں, اس میں اسم ذات ہے یہ, اور اس کا مطلب ہے اندھیرا یا تاریکی. ٹھیک ہے, اور رعدن جو ہے یہ با فتحہ سے ہے, با فتحہ سے یہ, اور یہ رعدہ یرعدو رعدن. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے بادل کا گرجنا یا کڑکنا. اس کے بعد برقن جو ہے یہ باب نصرہ سے اگر آ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے برقہ یبرقو برقن. اس کا مطلب ہوتا ہے بجلی کا ظاہر ہونا یا چمکنا. اور اس کے بعد باب سمیع سے اگر یہ آتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ برقہ یبرقو برقن. اور اس کا مطلب ہوتا ہے چندیانا یا حیران. چندیانا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کا جو ہے نا وہ ہو جانا, بند ہو جانا. جب تیز روشنی آنکھوں میں پڑتی ہے تو آپ کی آئیز کیسے بند ہونے لگتی ہیں, آپ کھول نہیں پاتے, بالکل اسی چیز کو کہتے ہیں. اور حیران ہونے کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. اچھا, یہاں پر جیسے آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم ویڈنسڈے کی کلاس میں آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ کیا ڈفرینٹ فیملیز میں جانے سے میننگ میں فرق پڑتا ہے, تو اب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ میننگ میں ایون فیملی 1 میں ہوتے ہوئے اگر وہ ڈفرینٹ سب فیملیز میں جا رہے ہیں تو میننگ میں کتنا فرق پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس کو غلط فیملی سے, اگر ہمیں نہیں گرامر کی نالج ہوتی اور ہم اس کو ڈفرینٹ غلط فیملی سے یہاں دیکھ لیتے تو تفسیر میں کتنا فرق پڑ سکتا ہے میننگ میں. ٹھیک ہے, تو یہ سمیہ سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چنیانا, حیران ہونا. اور اگر باب نصرہ سے آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بجلی کا ظاہر ہونا یا چمکنا. اور برقن جو ہے اسم ذات ہے اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے بجلی کی چمک. ٹھیک ہے, چلیے الحمدللہ. اس کے بعد یجعلون, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں نے بالکل صحیح بتایا, یہ مضارع ہے. یہ اس کا روٹ ورڈ کون بتائے گا مجھے؟ جین عین لام. جعل. ٹھیک ہے, جیم عین لام. اور جیم عین لام جعلہ جو ورڈ ہے نا یہ بہت کثیر المعانی ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن میں بھی کئی معنوں میں آیا ہے ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ. اور یہ اس کا مطلب بنانا بھی ہوتا ہے, رکھنا بھی ہوتا ہے, مقرر کرنا بھی ہوتا ہے, بہت سارے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر یہ رکھ لینے کے معنوں میں آئے گا. ٹھیک ہے, یعنی وہ اپنے کانوں کے اندر رکھ لیتے ہیں نا, انگلیاں گھسا لیتے ہیں. اب یہ ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک تفسیر میں کریں گے, جب ہم انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے. اس کے بعد اصابعہم, اصابعہم, یہ اس کو آپ لوگ کیجئے. اچھا, یہاں جعلہ جو ہے یہ کس اس میں ہے؟ یہ با فتحہ سے. ٹھیک ہے, با فتحہ سے. اصابعہم مضاف مضاف الیہ. مضارع. مضاف مضاف الیہ. اس سے میں نا مضاف مضاف الیہ ہے. جی. ٹھیک ہے, کیسے مضارع نہیں ہے؟ کیونکہ اصابع is اسم. اسم. ہاں. ٹھیک ہے, تو اسم ہے, اور جب اسم کے ساتھ پروناؤن اٹیچ ہو کے آتا ہے تو وہ مضاف مضاف الیہ بنتا ہے. اس اصابع جو ہے یہ بھی اسم ذات ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے انگلی. اور یہ با فتحہ سے ہے. اس کا روٹ ورڈ کون بتائے گا؟ صاد. صاد واو با. صاد با عین. شاباش, نہیں صاد ویٹ, با عین صاد ہے. با عین. صاد با عین ہے اس کا, شاباش. با فتحہ سے ہے, اور یہ کیا بنے گا؟ سبع یسبع سبعا, انگلی سے اشارہ کر کے بتانا.
ٹھیک ہے, یہ اس کے معنی بنتے ہیں اگر اس باب سے آتا ہے, اور اس کا واحد اسباؤن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کا واحد؟ اسباؤن ہوتا ہے. اور یہاں پر یجلون کا کیا بن کے آ رہا ہے؟ یہ شاباش مفعول به شاباش, مفعول بھی بن کے آ رہا ہے. کیسے پتا چلا افسری؟ نصب status after fail file. ایکسلنٹ ایکسلنٹ ایکسلنٹ. عین کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے نا, اس سے کیا پتا چلے گا کہ it is nasab in status. ٹھیک ہے, and مفعولز are nasab in status. تو یہ یجعلون کا مفعول بھی بن کے آ رہا ہے کہ وہ کیا چیز ڈال لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وہ کیا رکھ لیتے ہیں, کیونکہ یجعلون یہاں کس معنوں میں ہے؟ رکھ لینے کے معنوں میں. کیا رکھ لیتے ہیں؟ انگلی اپنی. یہ کیا ہے؟ اس کا مفعول ہے, یہ بتا رہا ہے کہ وہ کیا چیز رکھتے ہیں. اس کے بعد فی آذانہم کیجئے. شاباش, یہ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہے, یہ آیت تھوڑی لمبی ہے. فی فی آذانہم آذانی از جار یعنی مجرور، آذانی جار میں مجرور. اضافہ. فی مرکب جاری دونوں ہیں. مضاف مضاف الیہ آذانہم. شاباش, ایکسلنٹ. فی آذانی از جار مجرور, آذانہم از مضاف الیہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ اس جملے کے لیے کیا بن کے آ رہا ہے؟ یا جلونا والے جملے میں کیا بن کے آ رہا ہے؟ ایم بی کے ایم بی کے. یہ جملہ اسمیہ ہے. او نہیں, اچھا MBA. یجعلون جملہ فعل ہے. ایم بی ایف متعلق بالفعل. متعلق بالفعل بن کے آ رہا ہے. شاباش. دیکھیے ساری چیزیں آپ لوگ کو آتی ہے, کچھ نیا نہیں ہے, بس وہ اتنی ساری ایک ساتھ آ جاتی ہیں تو اس لیے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس یہ بھی آذانہم, اس کو ذرا جو ہے وہ ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی اسم ذات ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی مرکب جار مرکب اضافی بنے گا. ہاں یہ آپ نے بالکل, آپ لوگوں نے صحیح بتایا. تو گرامیٹیکل انالیسس بتایا, اس کا روٹ ورڈ بتائیں. شاباش. حمزہ زال نون. حمزہ زال نون ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں جو ہے نا یہ بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے, یہ جو ہے یہ جو روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ باب سمیہ سے آتا ہے, ازینہ یا ازن, اور اس کے دو مصدر آتے ہیں, اور مصدر کی میننگ جو ہے نا اس کی وجہ سے چینجز آتی ہیں. یعنی اگر اس کا مصدر یہ آ رہا ہو ازنن, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کان لگانا, سننا کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اذنن اگر آ رہا ہو, اور قرآن میں آتا ہے اذن کے معنوں میں بھی آتا ہے یہی سیم ورڈ, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا. ہم کہتے ہیں باذن اللہ, اللہ کی اجازت سے. ٹھیک ہے, اور اذنن جو ہے اس کا آذانہم جو ہے یہ جو ہے کان کے لیے ہے نا, آذانہم کان کے لیے آتا ہے. اور اگر یہ جیسے اس کے اسی سے جو ہے وہ ورڈ جو آذان ہے نا, جس کو ہم نماز کی اذان جس کو کہتے ہیں, وہ پکارنے کے لیے آتا ہے. یعنی اگر سنگل حرکہ کے ساتھ ہو, جیسے میں فار ایگزامپل بتا رہی ہوں یہاں پر, یہ ذرا مجھے بھی بڑا زبردست لگ رہا تھا یہ چیز, کیونکہ مجھے نہیں اتنی ڈیٹیل میں پتا تھا. یہ جیسے یہاں پر تو یہ آذان کے میننگ میں ہے نا, اس کا وہ ہے, آپ دیکھیں الف کے اوپر زبر آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کان. ٹھیک ہے, کان کی وہ ہے یہ اذن کی جمع ہے یہ کان. اگر یہ جو ہماری جو وہ نماز والی اذان ہوتی ہے نا, وہ ایک سنگلر ہوتی ہے. اوکے, وہ سنگلر ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا, پکارنا. اوکے, تو یہاں پر تو یہ والی آئی ہے اس آیت میں, لیکن جو اذان میں, اس لیے میں بتا دی کہ اذان ہر وقت ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں نماز کی, تو وہ اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ اعلان کرنا, پکارنا ہوتا ہے, اگر سنگل حرا کے ساتھ آ رہا ہوں. یہ کیا ہے کہ ڈبل الف ہے نا اس کے اندر, مطلب حمزہ ہے نا اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کان. اس کے بعد من الصواعقی, یہ کیا ہے؟ شاباش بتائیے. یہ بھی جار مجرور. جار مجرور ہے یہ. ٹھیک ہے, جار مجرور بن رہا ہے, اور یہ والے جو من ہوتا ہے نا, یہ سببیہ کہلاتا ہے. سببیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ریزن بیان کر رہا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ با سببیہ ہوتا ہے کہ یہاں با ریزن بیان کر رہا ہوتا ہے, اس طرح من بھی ہوتا ہے, تو اس کو من سببیہ یا من تالیہ بھی کہتے ہیں. اور یہ
ریزن بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے انگلیاں جو ہے وہ کان میں ڈال لی ہیں. ٹھیک ہے, اور بالکل صحیح آپ نے بتایا یہ متعلق بالفعل ہے. تو how we will know کہ یہ والا کون سا من ریزن کے لیے ہے؟ کانٹیکس بتاتے ہیں ہمیں, جس سے ہم پھر ترجمے میں ہمارے فرق پڑتا ہے. تو یہاں پر کانٹیکس مطلب یہاں پہ اس طرح سے سمجھنا ہے اس کو, فی آذانہم کے بعد جو آ رہا ہے تو ہاں, اس کو اس لیے سمجھنا ہے کہ یہ من جو ہے یہ ہمیں ریزن بتا رہا ہے نا کہ وہ کیوں ڈال لیتے ہیں انگلی کانوں میں. کانٹیکس ہمیں بتائے گا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور حضر الموت کی وجہ سے. نہیں, یہ اس کی میننگ بتا رہا ہے ایسا کہ وہ کان میں انگلیاں کیوں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, موت کی جڑ سے, اور جو کڑک, جو بجلی کی جو کڑک ان کو سنائی دے رہی ہوتی ہے نا, آسمانی بجلی کی جو چیخ سنائی دے رہی ہے, اس کی وجہ سے ڈالتے ہیں بیسیکلی. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کا جو ہے یہ بھی سوائق کو بھی دیکھ. اچھا یہ کیا ہے, متعلق بالفعل نمبر 2 ہو جائے گا یا جلونا کا. فی اذانہ متعلق بالفعل نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے, یہ متعلق بالفعل نمبر 2 ہو جائے گا. سوائق کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سوائق جو ہے یہ بھی اسم ذات ہے. آپ دیکھیں اس میں کتنی ساری اسم ذات استعمال ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے آسمانی بجلی, چیخ, عذاب. اور اگر یہ با فتحہ سے آئے تو ساقا یسعق صاعقۃ, اس کا مطلب ہوتا ہے بجلی کا گرنا یا بجلی گرانا, یہ دونوں معنوں میں آتا ہے. اگر باب سمیا سے آ رہا ہو صاعقہ یسعق صاعقا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہولناک دھماکہ. اور یہ الگ الگ معنوں میں قرآن میں آیا ہے. ٹھیک ہے, گرج کی آواز سے مرنا, بے ہوش ہونا, یہ اس معنوں میں آتا ہے اگر یہ باب سمیا سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تو یہ اسم ذات ہے, لیکن میں ایکسٹرا انفارمیشن آپ لوگوں کو اس لیے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو باب سے جو ہے نا وہ یوز ٹو ہو کہ کیسے پڑھا جاتا ہے باب کو, ڈکشنری سے کیسے, ڈکشنری کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, حضر الموتی, حضر الموتی کیا بن رہا ہے, کون بتائے گا حضر الموتی کیا بن رہا ہے؟ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. شاباش. ٹھیک ہے, مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. اچھا مجھے یہ کون بتائے گا کہ حضرا جو ہے حضرو کیوں نہیں ہے, حضرا کیوں ہے؟ حضرا اگین مفعول بھی. ہر چیز میں یہ رول نہیں چلے گا افسری. ہاں بالکل, یو آر ویری کلوز, مگر دیکھو مفعول بھی ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ مفعول مفعول لہو, مفعول حال تو نہیں, حال تو نہیں مفعول بیان حال تو نہیں, مفعول پھر لہو ہوگا, پھر یا فی ہی لہو ہوگا. ہے. شاباش, مفعول لہو ہے. وائی مفعول لہو؟ بیکاز اٹس ٹیلنگ دا ریزن. کیونکہ یہ بتا رہا ہے نا بہت جگہ پلے, مطلب اٹس این آئیڈیا, مطلب مصدر ہے یہ نہیں, مصدر نہیں ہے. ہزارہ از اسم ذات ہے یہ. ٹھیک ہے, اسم ذات ہے یہ وائی کر رہا ہے اس لیے مفعول لہو وائی. یا اٹ از ٹیلنگ دا ریزن. یس, وائی. ایک آپ کو من نے بتایا کہ یہ ریزن ہے, اور ایک یہ ریزن ہے. 2 ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا, تو حضرا از اسم ذات. یس, اینڈ الموتی دونوں مل کے متعلق مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں, اور مضاف مضاف الیہ جو ہے وہ پھر بیسکلی پورا یہ حضر الموتی جو ہے یہ جو ہے وہ مفعول لہو ہے. اب ذرا اس جملے کو دوبارہ کر لیتے کیونکہ کافی چیزیں آ گئیں. یجعلونا از مضارع. ٹھیک ہے, یہ جملہ فعلیہ ہے. اب غور سے سن لیں جن کو کنفیوژن ہو رہی ہے, وہ سن لیں. یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے یہاں پر. یجعلونا از دا فعل. سے فاعل کیا تھا؟ یہ تو پوچھنا ہی ہوم تھا. ہوم تھا فاعل. ہوم میں بتائی تھی. اچھا آپ نے بتایا تھا, چلیے ماشاءاللہ, ویری گڈ ویری گڈ ماشاءاللہ. اصابعہم is مفعول به. It is telling the reason. Sorry, it is telling what. ٹھیک ہے, وہ کیا چیز رکھتے ہیں یہ چیز بتا رہے. یہ کیا بتا رہا ہے, what. ٹھیک ہے, فی آذانہم متعلق بالفعل, من سوائقی متعلق بالفعل, and this min is sababiyya, so it is also telling the reason.
کہ کیا کرتے ہیں. اور حضر الموتی از مفعول لہو یعنی why. ٹھیک ہے, یہ واٹ اور یہ وائی, تو دس از مفعول لہو. تو یہ دونوں ریزنز ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے. چلیے نیکسٹ تو بہت ہی آسان ہے, یہ تو بہت ہی بیسک ہے, یہ آپ لوگ کریں گے. واللہ محیط بالکافرین, یہ کیا جملہ ہے؟ شاباش, جلدی جلدی. جملہ اسمیہ واو عاطفہ, اللہ مبتدا, محیط بالکافرین, محیط محیط اللہ محیط کیے ہوئے ہے خبر, بالکافرین ایم بی کے. محیط کیا ہے؟ محیط آپ لوگوں نے کیا بتایا؟ خبر. اور کیا ہے اس کو ڈیٹیل کریں. محیط کیا ہے؟ صفت ہے نا. نہیں, مبتدا ٹو تو نہیں ہوگا کہیں؟ اس کو ایکسپلین کریں محیط کو. اعراب آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے, اعراب ٹھیک ہے آپ لوگوں کا, ویری گڈ ماشاء اللہ. محیط میم سے شروع ہو رہا ہے. اوکے, اسم وہ کیا ہے؟ اب یو آر آن دا رائٹ ٹریک. اسم فائل. ہاں شاباش, اسم فائل ہے, گھیرنے والا. ٹھیک ہے, گھیرنے والا اسم فائل ہے, میم سے شروع ہو رہا ہے. محیط اسم فائل ہے, گھیرنے والا. اور محیط میں یاد رکھیے گا ہمیشہ, اس کا میں یہ ڈکشنری ورک آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ فیملی 4 سے ہے محیط. ٹھیک ہے, اور یہ چاروں طرف سے گھیرنے کے لیے آتا ہے. احاطہ ہمیشہ یاد رکھیے گا چاروں طرف سے گھیرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بالکافرین متعلق بالخبر ہے, کریکٹ, اور یہ خبر بن رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے, اور حضرہ کا بھی میں بتا دوں کہ یہ باب سمیہ سے, حضیرہ یا حضرو حضرن, اس کا مطلب ہوتا ہے محتاط ہونا, محتاط رہنا یا بچنا یا ڈرنا. یعنی کسی سے ڈرنا, تو اس کے لیے حضرہ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر الحمدللہ ہمارا اعراب کمپلیٹ ہو گیا. تھوڑا سے تھی ایکسٹرا چیزیں اور تھوڑا سا میں نے اس کو ڈیفیکلٹ اور بنا دیا آپ کو ڈکشنری ورک ایڈ کر کے, لیکن اب آپ لوگ اس سٹیج پہ ہیں کہ آپ اتنا ایڈوانس کام کر سکیں اور ڈکشنری کو ایکسپلور کریں. ٹھیک ہے, چلیے میں یہاں ریکارڈنگ آف کر رہی ہوں, پھر آپ لوگ انشاءاللہ کوشچنز پوچھ لیجیے. 1 منٹ دیجیے مجھے.